बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान, ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि पाकिस्तान नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ने हिदायत कर दी है कि वो पाकिस्तान ना आए। इमरान खान साहब आज अडियाला जेल में समाअत थी, सहाफी मौजूद थे। वहां इमरान खान साहब की वकला की टीम में से कुछ वकला को भी नहीं जाने दिया गया, फैमिली को नहीं जाने दिया गया। ये हमने देखा। बाद में खबर आई कुछ सहाफियों की जानिब से कि इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आपके बेटे लीड करने आ रहे हैं एहतिजाजी तहरीक को पाकिस्तान, तो क्या कहते हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि वो एहतिजाजी तहरीक को लीड करने नहीं आएंगे। अब इस जुमले के मुख्तलिफ मतालिब लिए जा रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लीड करने नहीं आएंगे, और फिर यह भी बताया जाने लगा कि नहीं, इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है कि उनके बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे और ये जो तहरीक है ये यहां पर पार्टी ही चलाएगी, ये इमरान खान साहब ने कहा है। दोनों सूरतें हमारे सामने आ रही थी। और अब इस सूरत हाल में कि उनके बेटे पाकिस्तान आ रहे या नहीं आ रहे, जिन्होंने अमेरिका में बहुत लॉबी किया, अपने वालिद की रिहाई के लिए आवाज बुलंद की और ये कहा जा रहा था पाकिस्तान आएंगे, एक अलग ही हाइप होगी उनके बेटों के आने से। हलीमा खान साहिबा ने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि वो पूछ नहीं रहे कि वो पाकिस्तान आए, बल्कि वो बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे। और मैंने आपसे बार बार कहा था कि उनके बेटों को मेरी राय में पाकिस्तान आना है अगर, तो वो आए, इमरान खान साहब से मिलें और फिर दोबारा इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज उठाएं। अब इमरान खान साहब के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने रोक दिया है और कुछ लोग कह रहे थे कि ये कैसा फैसला है, यहां तहरीक चलाते हुए दूसरों के बच्चों को लेकर आ रहे हैं। इमरान खान साहब सड़कों पर अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करूं, ये कैसा मीडिया है जो आज भी जेल में मौजूद रिपोर्टर के जरिए भी और स्टूडियो में बैठे हुए एंकर के जरिए भी ये बता रहा है कि बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को रोक दिया है। उस शख्स का नाम इमरान खान है। वो पाकिस्तान का मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा हीरो है और वो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा हीरो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप लेकर आया है। उसने फिलैंथ्रोपी का काम किया है, उसने पाकिस्तान को बड़े बड़े इदारे बनाकर दिए हैं और वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला पाकिस्तान का हीरो है, जिसके साथ सबसे बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। उसका नाम ये मीडिया ले नहीं सकता और फिर ये मीडिया ही चाहता है कि अंदर से आने वाली खबर पे यकीन किया जाए। मेरा तो पहले मुतालबा यह है कि इमरान खान को एक ओपन ट्रायल दे, अदालत में लेकर आए, जिस तरह से बाकियों के साथ होता था, उसकी गुफ्तगू सुनवाएं ताकि उसके बारे में होने वाली गुफ्तगू पर यकीन किया जा सके। वो टिकट देता है नहीं देता, बेटों को रोकता है नहीं रोकता, वो किसी के बारे में क्या कहता है और उसकी अपनी पार्टी के लोग बाहर आकर कितना सच बताते हैं, ये कैसे पता चलेगा? वो तो अंदर बैठकर ये भी कहता है कि मुझसे जो लोग मिलने के लिए भेजे जाते हैं वो उनकी मर्जी से आते हैं, जो अंदर भेजना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं। तो इमरान खान के बारे में मीडिया जब ये बातें बताता है ना, तो सबसे पहला सवाल तो इस मीडिया से ये होना चाहिए कि बानी पीटीआई कहना छोड़ के, जहां ना कोई अदालत का हुक्म है ना पैमरा का हुक्म है, जब आप इमरान खान नहीं कह सकते तो फिर आपकी खबर पे यकीन कितना किया जाए? बहरहाल मेरी अपनी जाती राय थी कि इमरान खान के बेटों को नहीं आना चाहिए। मेरी कुछ सहाफियों से बात हुई, कुछ ने कहा कि इसका मतलब यह है, अब मैं दोबारा बताऊं आपको, कि इमरान खान ने कहा बेटे आएंगे और लीड नहीं करेंगे। कुछ ने कहा कि इमरान खान ने रोक दिया है और कहा है बाप ही काफी है। इमरान खान ने कहा है बाप ही काफी है। अब ये सिचुएशन क्लियर तब होगी जब उनकी बहनें अंदर जाएं, मिलकर आएं और आकर बताएं, तो हमें पता चलेगा। बाकी वो मीडिया जो नाम तक नहीं ले सकता उसकी बात पे कितना यकीन करना। अब ये जो बाजोड़ का ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन पे बात करते हैं। इसके हवाले से सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ रही है। फुटेजेस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, जिनमें हमने आम शहरियों को वहां पर जख्मी देखा है। एक टीचर को जख्मी देखा, एक बुजुर्ग को जख्मी देखा, लहूलुहान देखा। कुछ नौजवानों की फुटेजेस आई हैं जो जख्मी हैं और तिब्बी मरकज में उनको इमदाद दी जा रही है। आज 29 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को शाम 5 बजे तक बाजोड़ के 16 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहां कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब वहां से जो चीजें आ रही हैं, ये शहरियों की तस्वीरें वगैरह, ये बता रही हैं
کہ یہ جو آپریشن ہے ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں معلومات ہوتی ہیں کہ اس مرکز میں، اس علاقے میں، اتنے گھروں میں، اس گلی میں، اس گھر میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو مشتبہ ہیں، دہشت گرد ہیں. ان کی شناخت بھی کئی دفعہ معلوم ہوتی ہے. انٹیلیجنس بیسڈ معلومات کی بنیاد پر ہونے والے آپریشن ذرا زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. یہاں جو ہم نے دیکھا ہے اس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی استعمال ہوئے ہیں، اس میں ہیوی مشینری استعمال ہو رہی ہے، اور یہ کرفیو لگا کر جو 3 دن کے لیے کرفیو لگا کر آپریشن کیا جا رہا ہے، یہ آپریشن بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن، کسی ایک مرکز، ایک گھر، کچھ مراکز، اس طرح کا آپریشن نظر ابھی نہیں آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو حکام ہی بتائیں گے کہ کیسے انجام دیا جا رہا ہے. مگر عسکریت پسندوں کی جانب سے باجوڑ میں کارروائیاں ہوئیں، اور اس مہینے کے آغاز میں جو کارروائیاں ہوئیں، 5 پولیس والے شہید ہوئے، ایک سابق سینیٹر شہید ہوئے. ایسے واقعات پیش آئے جن کے بعد یہ کہا گیا کہ باجوڑ میں یہ آپریشن کیا جائے گا، اور یہ آپریشن ضروری ہو چکا ہے. پھر باجوڑ میں ہی ہم نے دیکھا کہ مولانا خان زیب ANP کے رہنما شہید کر دیے گئے، اور بہت بھرپور ری ایکشن اس کے بعد آیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں شہری ان کا جسد خاکی لے کر آرمی مرکز میں داخل ہو گئے تھے. اب اس وقت ٹارگیٹڈ کارروائیوں کی بات ہو رہی ہے. پولیس نے جو کہا وہ ہے ٹارگیٹڈ کارروائیوں کی بات. یہ جو انڈیپینڈنٹ اردو کا آپ اسکرین شاٹ اور اس اسکرین شاٹ پر یہ سلیکٹ حصہ دیکھ رہے ہیں، اس میں پولیس یہ بتا رہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے مد نظر 16 علاقوں میں کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے. لیکن خبریں شہریوں کے زخمی ہونے کی اور جانی نقصان کی خبریں جب آ رہی ہیں تو سوشل میڈیا پر ری ایکشن آ رہا ہے. باجوڑ سے یہ کامیاب ہوئے تھے مبارک زیب خان، ریحان زیب کے بھائی، اور پھر انہوں نے عمران خان کا نام لے کر کہا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے سکارف بھی پہنا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ رہے تھے، عمران خان کی تصویر لے کر گئے تھے. لیکن پھر انہوں نے دھڑا بدل لیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر. گو کہ شکست بھی انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کو دی تھی، لیکن پھر انہوں نے دھڑا بدل لیا تھا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برداشت نہیں کیا جائے گا اگر یہاں پر جانی نقصان ہوا سویلینز کا. اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی. اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ قبائلی مشران موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو ملوث فریقین ہیں، یعنی ایک جانب سیکورٹی فورسز ہیں، دوسری جانب وہ عناصر ہیں کہ جن کے خلاف سیکورٹی فورسز یہ آپریشن کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ملوث فریقین سے عام شہریوں اور ان کی املاک کو نقصان نہ پہنچے یہ اپیل کرتے ہیں، اور ایسے کسی اقدام کا جواب ہم بحیثیت قوم دیں گے. یعنی مشران یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم جواب دینے پر مجبور ہوں گے. یہ کہیں سے بھی ایک اچھی صورتحال نہیں ہے. شہریوں سے اپیل کیا کی گئی ہے کہ جب کرفیو ہے تو آپ گھروں سے نہ نکلیں، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. بصورت دیگر کسی بھی قسم کے ذمہ دار شہری خود ہوں گے، اور کرفیو کی خلاف ورزی اس کی ذمہ داری کی وجہ قرار پائے گی. اب یہ باجوڑ کی صورتحال ہے. اس صورتحال کو دیکھیں آپ، اور علی امین گنڈاپور کو دیکھیں آپ، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ ہم صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ باجوڑ کے عوام کا فیصلہ ہے. باجوڑ کے لوگوں نے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر لوگوں نے کہا کہ انہیں دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی نامنظور ہے. مقامی پولیس کارروائیاں کر رہی ہے. حکومت نے کہا تھا ہم کریں گے، ہم دہشت گردوں کو ٹھکانے لگائیں گے، ہمیں گڈ طالبان نہیں چاہیے. اور یہ وہ موقع تھا جب ہمیں گڈ طالبان نہیں چاہیے کہا تھا علی امین گنڈاپور نے، تو انہوں نے ISI کو مخاطب کیا، ملٹری انٹیلیجنس کو مخاطب کیا، اور کہا کہ آپ لوگ یہ کارروائیاں نہیں کر سکتے، اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں پر لا کر بسایا ہے، آپ لے کر چلے جائیں لوگوں کو. علی امین گنڈاپور نے کہا اور اگر یہ آپ لوگوں کو اپنے لوگ لگتے ہیں جن کو آپ استعمال کریں گے تو پھر ان کو بھرتی کرنے. علی امین گنڈاپور نے یہ الفاظ کہے تھے. اسی روز میں نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے اور دیگر نون لیگی شخصیات نے کہا
کہ گنڈاپور صاحب بیان بازی ضرور کر دیتے ہیں لیکن تعاون جہاں کرنا چاہیے تعاون وہی کرتے ہیں. علی مین گنڈاپور کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ تعاون وہی کرتے ہیں جہاں تعاون ان کو کرنا چاہیے. اب ہمارے سامنے سچویشن یہ ہے کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ 15 دن کا ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں. کل دیا تھا کہ اب علاقے سے فوج نکلے. آئین کے آرٹیکل 245 کو جو خیبر پختونخوا میں نافذ کیا ہے اس وقت وفاقی حکومت نے, اور اس آرٹیکل کے تحت 245 کے تحت وفاقی حکومت جو ہے وہ فوج کو کسی بھی علاقے میں مدد کے لیے طلب کر سکتی ہے. اس کی ریزنز ہے, امن و امان خاص طور پہ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے, تو طلب کر سکتی ہے. اب یہاں طلب کیا گیا فوج کو, اور فوج جو ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے فوج کو واپس بلایا جائے. نہ صرف مرکز سے مطالبہ کیا بلکہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہا کہ قرارداد منظور کی جائے اور وفاق کو بتایا جائے کہ فوج کو واپس بلائیں. میں نے تب آپ سے کہا تھا کہ آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہلے سے جاری ہیں اور یہ جاری رہیں گے. ان کو رکوانا علی مین گنڈاپور کی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کارروائیاں ہیں یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. اب تک کی معلومات کے مطابق اس آپریشن میں ایک 13 برس کا بچہ اور ایک نوجوان شہید ہو گئے ہیں, جن کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں. 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. ساتھ ہی اس آپریشن میں بتایا جا رہا ہے کہ 17 مبینہ دہشت گرد بھی جان سے گئے ہیں, لیکن ابھی اس کی سیکیورٹی حکام نے تصدیق نہیں کی ہے. لیکن ساتھ میں شہریوں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے. یہ کسی بھی لحاظ سے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, ایک اچھی صورتحال نہیں ہے. 3 دن ختم ہونے کے بعد ہمیں اس کا نتیجہ پتہ چلے گا. اگر یہ ایسے اہداف کے خلاف کارروائی ہے کہ جہاں معلومات موجود ہیں تو پھر یہ فٹ سولجرز کے ذریعے کارروائی ہونی چاہیے, ٹارگیٹڈ آپریشن, کمانڈو آپریشن, اور وہ کیا جانا چاہیے. جہاں ہیوی مشینری ہے, گولہ باری ہے, گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں, تو وہاں کولیٹرل ڈیمیج شہریوں کے جانی نقصان کی صورت میں ہوگا. اس بات کا خدشہ بہت زیادہ رہتا ہے. تو ہمیں اس کا نتیجہ فوری طور پر سوشل میڈیا پر پتہ چل رہا ہے, بٹ دیر از نو کوریج آن لیگیسی میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, اس پر کوریج نہیں ہے. تو ابھی ہمارے سامنے کوئی بھی صورتحال باجوڑ کی نہیں آ سکتی. ایک بات. دوسرا, میں دیکھ رہا تھا جو منصورہ ہے مرکز جماعت اسلامی کا, وہاں سے مولانا ہدایت صاحب جو بلوچستان میں جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, وہ ایک لانگ مارچ لے کر نکلنا چاہتے ہیں اسلام آباد کی جانب. لیکن پھر ان کو روکنے کے لیے میری بات ہوئی جماعت اسلامی کے رہنما قیصر شریف صاحب سے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے, کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے, یہاں سے قافلہ کیسے نکلے گا, اور جب قافلہ اپنی منزل اسلام آباد کو پہنچے گا تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ وہاں پر لے کر پہنچیں گے, اور وہاں پھر آپ کا پلان کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 100 کے قریب گاڑیاں ہیں, ان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے, لیکن ہماری جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور والے جب یہاں سے نکلیں گے تو وہ ایک خاص مقام پر پہنچ کر, لیٹ سے گجرانوالا, وہ وہاں پر گجرانوالا جماعت اسلامی کو ہینڈ اوور کریں گے, اور لاہور والے واپس آئیں گے, اور پھر گجرانوالے گجرات تک جائیں گے, واپس آئیں گے گجرات والے لیٹ سے جہلم تک جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر جہلم والے اس سے آگے تک جائیں گے, واپس آئیں گے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور راولپنڈی اور اسلام آباد پھر یہ وہاں پر جوائن کریں گے. یہ جماعت اسلامی کی تیاری ہے. تو اس مرکز کو باقاعدہ طور پر حصار میں لے لیا گیا, اور وہاں پنجاب حکومت کے وزراء نے جا کر ان سے بات کی کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں. یہ کہیں بھی نہیں ہوا کہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی, گھروں تک پہنچا جاتا, مرکز تک پہنچا جاتا, پولیس داخل کی جاتی, گرفتار کیا جاتا, اور کنٹینر وغیرہ کھڑے کیے جاتے. کنٹینر نہیں تو وہاں پر ایسی گاڑیاں کھڑی کی جاتی کہ جن کے ٹائروں میں گولیاں مار کے ان کو بالکل ناکارہ بنا دیا جاتا تاکہ نہ نکل سکیں جماعت اسلامی والے. یہ نہیں کیا گیا. جماعت اسلامی سے نمٹنے کا طریقہ مختلف ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے, اور ایک مخصوص سیاسی جماعت سے نمٹنے کا طریقہ یکسر مختلف ہے. وہ صورتحال ہے. جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, یعنی ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ چل پڑے ہوں اور ہمارے سامنے سچویشن ہو کہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے, واٹر کینن چل رہی ہے, پریزن وین میں کارکنوں کو ڈالا جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے. میری بات ہوئی مسلم لیگ نون کے ایک رہنما سے, انہوں نے کہا کہ مولانا ہدایت جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے صوبے میں آئے ہیں,
اور ہم جماعت اسلامی والوں کے اس احتجاج کے حق کی حمایت کرتے ہیں، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے. تو ایک تو یہ جو حالات اجازت نہیں دے رہے، اس بات کا تعین حکومت کیسے کرے گی؟ حکومت تعین کرنے بیٹھ جائے تو حکومت کو تو ہمیشہ حالات اچھے نظر آئیں گے کیونکہ وہ حکومت ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت حالات کا تعین کرے. حالات کا تعین ایک آزاد اتھارٹی کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس آزاد اتھارٹی نے ایک مخصوص سیاسی جماعت یا حکومت ان کے حق میں اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف فیصلے کیے ہیں، یا اگر کبھی درمیان کا کوئی رستہ نکالا ہے تو اس درمیان کے رستے میں جہاں رکاوٹ آئی اسے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی چلے گا. یہ اس وقت ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.